اس لیے بی کے دارالعلوم پریٹوریا کے پرنسپل مفتی اکبر ہزاروی میرے استاد اور وہ پاکستان سے ہے۔ مدینے دی بہار تو نبی دے ہر یار تو خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان انٹرنیشنل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دوستو، آج میں جنوبی افریقہ کے شہر پٹوریا میں پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہوں، جہاں پہ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے پاکستانی ہائی کمشنر کی طرف سے، اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس پاک محفل کے اندر اور آپ کو اس پاک محفل میں شامل کرتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس محفل کے اندر۔ افضل بیت ارفع والا ذات نبی کی اور کلام خدا ہے سب سے ہی اعلیٰ، پر ہے کتنی میٹھی بات نبی کی، اور بڑی شان والا ہے ان کا گھرانہ کہ آتا ہے جن کو لاج نبھانا، بڑی شان والا ہے ان کا گھرانہ، آتا ہے جن کو لاج نبھانا، اور پنجتن کی الفت ہے جس کے دل میں ملے گی اسے ہی شفاعت نبی کی، اور وہ انگلی اٹھائے تو چاند کو توڑے، ڈوبے ہوئے شمس کو واپس وہ موڑے، شاہ و گدا جنوں بشر کھاتے ہیں سب خیر۔ فرمایا رب نے، تخیل ہے اور تخیل کی پکڑ نہیں ہوتی، آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پر بھی اجر ہے، بدی کا ارادہ اللہ ہمیں نہ کرنے کی توفیق دے، جب تک بندہ کر نہیں لیتا فرشتے لکھتے نہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، اور رب مصطفیٰ کا صدقہ یہ کرم کیے جا رہا ہے۔ یہ فرمایا رب نے زمانے ہیں تیرے، خدائی بھی تیری، خزانے بھی تیرے، کیونکہ قاسم و مختار، انہیں قاسم و مختار بنایا ہے رب نے، قاسم و مختار، انہیں قاسم و مختار۔ چار شعر رہتے ہیں، یہ چوتھا شعر میں پڑھ رہا ہوں کہ بعد یہ اصل چیز ہے، یہ ہمیں نصیب ہوگی، خدا کی قسم، یہ دنیا کی ہر چیز جو ہے نا یہ ہم بھول جائیں گے، دکھ بھی، غم بھی، خوشی بھی، شہنشاہی بھی اور گدائی بھی بھول جائیں گے، یہ اللہ نصیب کر دے۔ کہہ دیا آمین ثم آمین۔ بعد مرنے کے میرے ملائک قبر میں میرے پاس آئے اور کہنے لگے یوں، نہ گھبراؤ سیفی، ادھر آؤ سیفی، ہمیں بھی سناؤ نعت نبی کی۔ خدا کی قسم، میری سنانے کی وجہ سے اور علماء کی دعاؤں کا صدقہ
आपकी सुनने की वजह से बख्शिश हो जाएगी। मदीना साडी जावे, मदीना साडी जावे, तू पूछ रहमान तू पूछ कुरान तू, मदीने दी की शान है, मदीना साडी जान है, मदीना साडी जान है, मदीना साडी जान है। दिलां नूं तड़पावदी ते मस्त बनावदी, मदीने दी अज़ान है, साडी जान है। आखिरी शेर और इसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा के दो शेर। मदीने दी बहार तू, नबी दे हर यार तू, मदीने दी बहार तू, नबी दे हर यार तू, ए जिंद कुर्बान है, मदीना साडी जान है। जिंद क्यों कुर्बान है कि खुलफाए राशिदीन ने मौला मुश्किल कुशा से मोहब्बत करने का शक नहीं छोड़ा, और मौला मुश्किल कुशा मेरे और आपके मौला शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा ने उनसे मोहब्बत का शक नहीं छोड़ा। सारे हैदरियां अच्छा हैदरी रहना है, हर दम हर वेले सा अली अली कहना है। नाराए हैदरी, नाराए तकबीर। इसलिए बी के दारुल उलूम प्रिटोरिया के प्रिंसिपल मुफ्ती अकबर हज़ारवी मेरे उस्ताद और वो पाकिस्तान से है। इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम एंड्रू था, अब मेरा नाम है अब्दुल्ला। दारुल उलूम प्रिटोरिया में 3 जुबानें सिखाई जाती है, अरबी, उर्दू और इंग्लिश। आज मैं आपसे इंग्लिश में बात करूंगा इंशाअल्लाह। All praises are due to Allah. He created everything and beautified everything with something from it. He created the skies and beautified the skies with stars. He created the earth and beautified the earth with the Kaaba and Maqam Ibrahim. He created the nights and beautified the nights with Laylatul Qadr. He created the days and beautified the days with the day of Jum'ah. He created the months and beautified the months with the month of Ramadan. He created insan. He created human being and beautified human being with the existence of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Such a complete being that qala ba'dul hukama, some of the wise people said, Sihhatul jismi fi qillati ta'am, that the health of a body is in eating less, wa sihhatul ruh fi qillati al-ma'asi, and the health of your soul is in sinning less, wa sihhatud deen fi salati ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Blessed that in alam arwah, Allah subhanahu wa ta'ala called all the prophets and gathered them and told them about the coming of this Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And then he asked them, aqrartum, will you support this Nabi? They said, aqrarna wa akhadtu ala dhalikum isri, and said, yes, we will support Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. You are so perfect, more than the malaika. Let us go back to Sidratul Muntaha. He reaches there. Jibril says, Taqaddam ya Rasulallah. Go ahead, O Rasulallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asked, Ahuna yatrukul khalilu khalilahu ya Jibril. Is this where a friend can leave his friend, O Jibril? Jibril says, Ya'azzu alayya firabuka ya Rasulallah. Walakin likulli minna maqaman ma'aluma. For each and every one of us, there is difference of status. If I have to pass here, I will burn into ashes.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, on the night of Mi'raj, فَارَقَنِي جِبْرِيل, Jibreel left me all alone, فَانْقَطَعَتِ الْأَصْوَاتُ عَنِّي, I was at a place of total silence, فَسَمِعْتُ كَلَامَ رَبِّي, I heard the voice of my Allah, لِيَهْدَأَ رَوْعُكَ يَا حَبِيبِي أُدْنُوا أُدْنُوا. Ibn Abbas makes tafsir of this, and he says the name of Allah never to be separated with the name of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fil adhan wa fil iqama wa fi tashahhud ala al manabir wa bayna as-safa wal marwa wa fi mashahid kotaji toresa rusohe tuje kosha heto serajana anafi atasha wasakhaka atam ay gesa epake abere karam harsani bare rimujimu mobunde idari digirajana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. May Allah reward you and increase your love for him. Ameen. اللہ پاک نے آج ہم کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اس سے سب سے پہلے دین کی سوچ گزار فرماتے ہیں. اللہ کو دین بہت پیارا ہے. اللہ نے اس دین کے لیے 1,24,000 علماء بھیجے جنہوں نے آ کے ایک ہی کلمہ بولا لا الہ الا اللہ. اے انسانوں تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ نے ان کی دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی. اللہ ان کو کامیاب کیا. اللہ انسانوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو بنایا بڑے احسن طریقے سے. جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے, یہ میرا لاڈلا بچہ ہے, اللہ نے بہت پیار سے بنایا انسان کو. انسان کو دنیا میں چھوڑ دیا. یہ انسان کے حق میں ہے, یہ انسان کا فیصلہ ہے, وہ صحیح بھی سوچے اور غلط بھی سوچے. دنیا میں 18,000 کم و بیش مخلوق ہے, سب کچھ اور سوچتی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا یہ اچھا بھی سوچتا اور برا بھی سوچتا ہے. لیکن انسانوں کے لیے تمام مخلوق میں سے اللہ پاک نے بہترین جو بنایا وہ انسان کو بنایا. یہ اشرف مخلوقات ہے اور اس کو بہترین نبی دیا, بہترین کتاب دی, قرآن پاک دیا اور ضابطہ حیات دیا. زندگی میں جینا کیسے ہے, زندگی میں رہنا کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی مذہب میں ایسے نہیں ہے. ہمیں تو ہمارا نبی جو ہے ٹوائلٹ میں جانے کا راستہ بتا گیا. آپ نے ٹوائلٹ میں جانا کیسے ہے, لیفٹ ہینڈ سے جانا ہے, دائیں سے باہر نکلنا ہے. اللہ پاک کے نبی ہمیں کھانا بتا کے کیسے کھانا کھانا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے, کیسے کھانا ختم کرنا ہے, کتنا کھانا ہے. اللہ پاک نے ہمیں کپڑے پہننے کا, معاملات معاشرت کا, ہر ایک چیز جو ہے اللہ کے نبی ہم کو بتا کے گئے. ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے آج ہم در بدر جو ہوئے ہم جو پریشان ہیں. پوری دنیا میں دیکھ لو ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے, کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہوا ہے اور نبی کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے. آج بھی امت نبی کے طریقے پہ آ جائے گی, اللہ کا حکم مانے گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو امت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے. اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی امت آنے والی ہے. میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا محروم ایسے ہیں کہ تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کی نفر سر کے نکالے گئے ہو, بھیجے گئے ہو, تم اچھی باتیں کرتے ہو, لوگوں کو برائی سے روکتے ہو, ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہو. یہ میرا کام ہے, یہ نبی کا کام ہے. آج میرے باپ کا کام جو کام ہوا, میرے نبی کا کام نہیں ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Proclaim the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is an ideal for the entire world. This is not just a proclamation of faith, but rather it is a historical fact that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the ideal for the entire ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave rise to such a personality that is an ummah. We as Muslims, no matter what situation we go through, no matter what difficulty we see, people might be starving, people might be accused of terrorism, people might be going through much amount of difficulty, but they will never fail, because it is the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that will always inspire the ummah to carry on. They might lose their life, they might go through great amount of difficulty, but as an ummah we will never lose the link that we have with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The poet says so amazingly, اور شاعر کا تخیل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ستاروں یہ چاند سے کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤ وہ ٹکڑوں کا عالم. آقا کے اشارے میں اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. یہ پروقار تقریب سعید میلاد النبی
ایک جھلک اور پرتو ہے جس کا انعقاد اس تقریب کا جس کا انعقاد خود خالق کائنات نے اس دنیا کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں انعقاد فرمایا تھا۔ اختصار کے ساتھ ایک آیت اور پھر ایک حدیث۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد لیا۔ نبیین جمع ہے نبی کی، اور النبیین الف لام استغراق کی، تو مطلب ہوگا سارے نبیوں کو جمع فرما کے۔ اور یہ اس میثاق اور عہد جو لیا گیا تھا عالم ارواح میں تھا۔ عالم ارواح میں اللہ کریم نے سارے نبیوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان سے ارشاد فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، نبیوں تمہیں کتاب ملے گی، صحیفے ملیں گے، اپنے اپنے دور میں نبوت اور رسالت کا فریضہ انجام کرنے کے لیے تم دنیا میں جاؤ گے، اور اس کے بعد ثم جاءکم، قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ذرا توجہ دیں، ثم جاءکم، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے، یعنی تم سب کے آخر میں جاءکم رسول، بڑی عظمتوں والا رسول آئے گا، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنے اپنے دور میں جاؤ گے اور تمہارے اختتام پر میرا جو عظمتوں والا رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول آخر میں آنے والا، ختم نبوت یعنی آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ رسول آخر میں آنے والا مصدق ہوگا، تمہاری تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی، تمہاری رسالت کی۔ اور تمہارا کام کیا ہوگا؟ اللہ نے نبیوں کو کیا حکم دیا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم وَلَتَنْصُرُنَّهُ، نبیوں میں تمہارا خالق ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ جو آخری نبی آخر میں آئے گا اس پر تم ضرور ایمان لانا۔ الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ صرف اس نبی پر ایمان لانے کا حکم ہمیں ہی نہیں، نبیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اس نبی پر ایمان لائیں۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ فرمائی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، نصرت، مدد، تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ مدد کی ایک جھلکی معراج کی رات ہے، نبی کریم علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے خانہ کعبہ سے، حرم شریف سے، بیت المقدس، مسجد اقصی، وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، سدرہ پہ پہنچے، جبریل بھی رہ گئے، کہنے لگے اگر یک سرے موئے برتر پرم، اگر ایک بال برابر میں آگے جاؤں تو تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ نبی کریم اللہ کی بارگاہ خاص میں پہنچے، اللہ نے تحفہ دیا۔ وہ تحفہ اور گفٹ لے کے جب نبی کریم واپس تشریف لا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو رب کی طرف سے کوئی خاص تحفہ ملا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا؟ نمازیں۔ فرمایا کتنی؟ 50۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 50 بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیے کم کروائیے۔ آخر کتنی رہ گئیں؟ 5۔ اور یہ 5 جو 50 سے ہوئیں،
موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ہوئی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس نبی آخر الزمان پر تم بھی ایمان لانا اور تم ان کی مدد کرنا جہاں تک ممکن ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ مدد اس اعتبار سے کی 50 سے 5 کروائیں. تو اس اعتبار سے آپ کی یہ محفل ایک جھلک ہے، ایک پرتو ہے اس محفل اور تقریب کی جو عالم ارواح میں اللہ کریم نے فرمائی تھی اور جس میں نبی کریم کی آمد کا ذکر تھا. ثم جاءکم رسول، جاءکم رسول، نبی کی آمد کا ذکر ہی میلاد کہلاتا ہے. سفیر صاحب آپ کی پوری ٹیم اس بات کی مبارکباد مستحق ہے کہ آپ نے یہ وہ کام کیا ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں کیا تھا، کا ذکر کیا. آج آپ بھی اس محفل میں نبی آخر الزمان کا ذکر کرتے ہیں. نبی کی آمد کا ذکر کرنا یہی میلاد ہے. تو الحمدللہ آپ میلاد منا رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے. ربیع الاول کا ایک مہینہ جس میں میں زندہ ہوں آپ سب لوگوں کے ساتھ، اور آج مجھے یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ میں اپنے میرے پاس اتنا زیادہ جتنا بھی علم ہے میں جتنا مرضی چاہوں نبی پاک کی ذات اقدس پہ شاید وہ اس میں 1% بھی نہ ہو، کیونکہ جتنا زیادہ ان کے بارے میں کہا جائے شاید بہت ہی کم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے. سیرت النبی کا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ محفل میں نعتیں پڑھیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، بلکہ اصل حق تو امتی ہونے کا تب ادا ہوگا یا ہو جب ہم ان کی سیرت پہ عمل پیرا بھی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اگر بچپن سے لے کے تو مثال تک اگر آپ سارا ایک جتنا بھی آپ احاطہ کر سکتے ہیں کریں تو آپ کو ہر پہلو پہ ہر جگہ پہ ان کے ہر سال میں یا بلکہ ہر وقت میں ہی ایک مختلف چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور وہی اسی کو کہتے ہیں اسوہ حسنہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قریش نے کہا کہ کیا چیز ایسی ہے کہ جس وجہ سے ہم یہ مانیں کہ آپ نبی ہیں، کیونکہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو 1,26,000 پیغمبر جو آئے ہیں وہ ہر دور میں آئے ہیں اور ہر قوم پہ آئے ہیں، اور انہوں نے ہر ایک اپنے اپنے قوم کے جس طرح کی اس کی صورتحال تھی اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نبی دیے، اور وہ صرف اس وقت کے لیے ہی تھے، بھلے وہ حضرت صالح کی اونٹنی ہو یا حضرت ابراہیم کا آگ میں پھینکا جانا یا حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے. نبی پاک کے ذات خود ایک معجزہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں تم میں سے ہی ہوں اور تمہارے ساتھ ہی یہاں پہ 40 سال میں نے زندگی گزاری ہے، تو میری پچھلے 40 سال کی زندگی کو دیکھ لو. کیا تم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں تم لوگوں سے مختلف ہوں؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اس بات کا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ تو سب اس بات پہ متفق سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری خوبیاں آپ میں موجود ہیں. پھر قرآن مجید کا نزول ہونا، اور کیونکہ اس وقت عرب جو ہیں وہ شاعری کرتے تھے، عرب میں بہت بڑے بڑے شعراء تھے، تو وہ بھی ان کو یہ تھا کہ یہ تو ایک لحاظ سے قرآن مجید بہت بہترین اور بہت خوبصورت شاعری ہے. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک آیت جو ہے وہ اس طرح کی لے کے آؤ. تو بڑے انہوں نے کوشش کی لیکن سارے ناکام ہو گئے، اور انہوں نے ناکامی کی گواہی خود دی کہ اس جیسا یہ ہم نہیں لکھ سکتے، اور یہ کوئی وحی ہے جو آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے. کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے.
ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ہے ملائک آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنجے سخا مانگ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیب جو آج محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدایا جی کی رات ہے۔ الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ الحمدللہ اس وقت ہم 1500واں جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ آقا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں ان کو ہم گزاریں تو یقیناً ہمارے لیے یہ باعث برکت بھی ہوگی اور باعث رحمت بھی ہوگی، اور ہمیں یہ اس کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم، پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے پاکستان کو اور عالم اسلام کو، دنیا بھر میں جتنے بھی پاکستان اور عالم اسلام میں جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ میں ڈیلی پاکستان انٹرنیشنل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر بھی کرتا ہے اور کمیونٹی کی آواز کو بھی بلند کرتا ہے۔ مولا کریم جن جن حضرات نے اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، تو جاننے والا ہے
سب کو اجر و ثواب سے مالا مال فرما، اس نیک عمل کے صدقے ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ جس نبی کی میلاد میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں ان کے نقش قدم اور سنتوں پر عمل کر کے دنیا جہان میں برکتیں نصیب فرما، مشکلیں آسان فرما، الجھنوں سے نجات عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان فلسطین میں، کشمیر میں، دوسرے مقامات پر ظلم کا شکار ہیں، اتنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہماری دعاؤں کے حق میں قبول فرما، ان کو ظالموں سے رہائی عطا فرما۔ تو دلوں کی جاننے والا ہے، جو بھی دل میں نیک حاجات لیے بیٹھے ہیں الہی سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وامتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ طاہر علامہ اقبال فرماتے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ جتنے بھی مقررین نے سپیچ کی ہے سبھی کا عنوان اور سبھی کا نچوڑ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور ان کے جو عمل تھے ان پہ گزار کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اور وہ جو علامہ اقبال نے وہ شعر پڑھا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا، تو وہ وہی عمل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، اور ان کی تعلیمات عمل کر کے ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پہ لائک کریں، اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمیں پیارے پیارے کمنٹ بھی کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔